जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत रौद आयत नंबर 29 से ऑनवर्ड्स हमने करना है। कल जो हमने आयात की थी उसमें एक तो काफरों का एतराज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये एतराज वो करते थे कि कोई आयत, कोई निशानी, कोई मुआजा ये हमें क्यों नहीं दिखाता जिसकी वजह से हमें यकीन आए। ठीक है, तो बेसिकली तो एतराज बराए एतराज ही था, वरना एतराज या इस किस्म के मुआजात का मुतालबा इस वजह से नहीं होता था कि वो मानना चाहते थे। ये तो बस एक जिद और एक हठधर्मी वाला रवैया था जिसको यहाँ पे अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। और इसीलिए साथ ही अल्लाह ताला ने बता दिया कि हदायत और गुमराही ये तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला देखते हैं कि किस तरफ और किस रास्ते को इख्तियार करने की तलब और चाह है, अल्लाह ताला उसको उसी तरफ मोड़ देते हैं। और इसी को अल्लाह की मशीयत से यहाँ पे मंसूब किया गया है कि अल्लाह ताला की मर्जी होती है और अल्लाह ताला फिर देखते हैं कि किसको हदायत देनी है और किसको जो है वो गुमराही के रास्ते पर भटकाना है। वयहदी इलैहि मन अनाब, जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, जो अल्लाह की तरफ जाता है, हिदायत के रास्ते को इख्तियार करता है, उसको अल्लाह ताला जरूर हिदायत देते हैं। ठीक है, और फिर एक बहुत अहम बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे कही कि ये जो इनके दिल यानी दिलों की बेचैनी का जिक्र किया गया कि वो जो है अल्लाह ताला ने बताया कि अगर दिलों की बेचैनी है, यानी इनको जो ये परेशानी होती है कि कोई निशानी मिले, कोई मुआवजा मिले, तो ये इस चीज को जान ले कि ये दिलों की बेचैनियां और परेशानियां जो हैं ये असल में इस अल्लाह की याद से, जिक्र से दूर होने की वजह से है। वरना ऐसा नहीं है कि एक सेकेंड, गजल प्लीज पॉज इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान और सुकून नसीब होता है। इसके हवाले से हमने कल काफी तफसील से देखा था और कुछ हदीस भी हमने पढ़ी, कुछ दूसरी आयात में जो अल्लाह ताला ने बताया अल्लाह के जिक्र के हवाले से वो भी हमने पढ़ा। इसमें एक चीज मैं कल मेंशन करना भूल गई थी, दैट आई वांट टू मेंशन टुडे, कि देखें ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप अल्लाह के जिक्र से दूर होते हैं तो इंसान के दिल और या जिस्म पर अच्छा असर नहीं होता, परेशानी होती है, बेचैनियां, फ्रस्ट्रेशंस, एंग्जाइटी। बट ऑन द अदर हैंड हमारा दीन हमें ये नहीं कहता कि अगर किसी के साथ कोई फिजिकल एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। ये बहुत अहम नुक्ता है जिसको समझने की जरूरत है कि देखें बाज़ दफ़ा एंग्जाइटी और डिप्रेशन हार्मोनल डिसबैलेंस या हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, जैसे ये एड्रेनालिन है, एस्ट्रोजन वगैरह, इन चीजों के इम्बैलेंस होने की वजह से भी इंसान को प्रॉब्लम होती है। तो ये नहीं है, मैं सिर्फ ये इतना समझाना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ देखें आपके घर में या आपके इर्द गिर्द या बच्चों में से कोई आपको अपनी इस तरह की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है तो आप उसके ऊपर ये बोलना शुरू कर दें कि देखो तुम अल्लाह को याद नहीं करते हो, या तुम्हें ये कमी है, तुम नमाज पढ़ो, तुम नवाफिल पढ़ो, तुम तस्बीहात करो तो फिर ही तुम ठीक होगे। वो एक चीज वो बिल्कुल ठीक है जो फैक्ट अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया। बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम आपके बच्चे को, जैसे स्पेशली टीनेजर्स जो हैं, स्टडीज का बोझ बहुत होता है, पीयर प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो अगर कोई फिजिकल एलिमेंट उसको है तो उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। ये उसको नहीं कहना कि कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है और तुम फलां और ऐसे हो वैसे हो। इस चीज को सिर्फ मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाह रही हूँ कि ये नहीं करना। आप अगर ये नोट कर रहे हैं कि आपके बच्चे में इतनी एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कि उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि देखिए मेडिकली इन हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाता है ना, मेडिसिन वगैरह दे के, तो प्लीज उसको ओवरलुक नहीं करना, उसको इग्नोर नहीं करना और उसमें कोई ऐसी कोई गलत
یا تقوی کے خلاف یا دین کے خلاف بات نہیں ہے. اس چیز کو پلیز میں مینشن کرنا چاہ رہی تھی، جو کل نہیں میرے ذہن میں آئی، بعد میں آئی، کہ یہ نہیں سمجھیں کہ بس آپ اس کو یہی کہتے رہیں، چاہے آپ کا کوئی بہن بھائی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے، یا اپنے بچوں کے ساتھ ہم بالخصوص جو ہے تھوڑا اس طرح کا اسٹرکٹ سا رویہ کر لیتے ہیں کہ کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں، تم نے خود اپنے مسئلے کھڑے کیے ہوئے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ آج کل کا جو اتنا پریشر ہے نا سوسائٹی کا، میڈیا کا، اسٹڈیز کا، بچے واقعی ہی فزیکلی پرابلم میں آئے ہوتے ہیں، انگزائٹی ان کو ہوتی ہے، ہارمونل، پھر خوراکیں وغیرہ ظاہر ہے وہ بھی، جو ہمارا فوڈ ہے وہ بھی اتنا ہیلدی نہیں ہے، تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو پلیز اس کو آپ نے جو میڈیکلی ڈیل کرنا ہے نا، اس کو آپ نے اوور لک نہیں کرنا. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. جس کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کو وہ دینا ضروری ہے، ورنہ پھر یہ جو اتنی ینگ ایج میں جو بچوں میں سوسائڈ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ انگزائٹی ان کی ہو جاتی ہے کہ اس کو اوور کم نہیں کر پاتے. وہ ٹھیک ہے، شیطان بھی آتا ہے، وہ بھی غلط چیزیں سوچاتا ہے، اور لیکن ایسے میں جو ساتھ بندہ کوئی دوسرا موجود ہے، اس کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ وہ اس کی فزیکل پرابلم کو بھی ذہن میں رکھے کہ اس کو اگر دوائیاں کھانے کی ضرورت ہے یا اس کو کوئی ابھی ذہنی سکون کی ضرورت ہے. کہ بعض دفعہ کوئی ایسا مس ہیپ کسی کے ساتھ لائف میں ہو جاتا ہے، کوئی ایسا رشتہ چلا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا ڈیتھ وغیرہ کسی کی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی بعض دفعہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ فزیکلی ظاہر ہے متاثر تو ہوتا ہے نا. تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کوئی ذہنی سکون کی کوئی دوائی لے لیں، یا کسی کو نیند کا بہت زیادہ پرابلم ہے تو اس کی کوئی دوائی لے لیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. پلیز پاز کر لیں. ذہن میں رکھیں، اس کو اوور لک نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی کسی کو ٹانٹ کرنے کی یا تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے کہ تم نمازیں نہیں پڑھتے نا، تم یہ نہیں کرتے نا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. دیکھیں، ہمیشہ میں یہ بات ساتھ ساتھ کہتی ہوں، دین کی بات حکمت سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹانٹ کر کے تانے مار مار کے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات جو ہے نا وہ پر اثر نہیں رہے گی. سو یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس. جہاں پہ روحانی کمی ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے ایڈریس کرنا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، لیکن جہاں پہ کوئی فزیکل یا میڈیکل ایڈ کی اس بچے کو ضرورت ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ذہن میں رکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا. تو ایمان کے ساتھ اس چیز کو مشروط کیا گیا کہ ایمان بھی ہونا چاہیے، شعوری ایمان، اور پھر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اور ذکر میں کیا کیا چیزیں کس طرح سے آ جاتی ہیں یہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا. آگے دیکھیں اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 29، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی. الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، اچھے. توبہ جیسا طیب سے ہوتا ہے نا، میں بھی اس کی ڈیٹیل آپ کو تفسیر میں بتاتی ہوں. آپ خوشحالی لکھ لیں، خوشخبری لکھ لیں، لہم، لیے ان کے، وحسن، اور حسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ. مآب جو ہے نا الف واو با اس کا روٹ ہوتا ہے، یا حمزہ واو با. تو یہ جو ہے مصدر میمی یعنی لوٹنے کی جگہ آپ کہہ لیں، ان کا عمدہ ٹھکانہ ہے یا ان کا اچھا انجام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ونس اگین ایمان لانا اور ایمان لا کے نیک عمل کرنا، دونوں چیزیں دیکھیں ضروری ہوتی ہے نا. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ خالی ایمان کے تو دعوے کرتے رہیں، عمل آپ کا اس کے مطابق نہ ہو اور آپ سمجھیں کہ بس میں کامیاب ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ایمان along with عمل صالح. اسی طرح عمل صالح بھی وہ قابل قبول ہے جو خالص ایمان کے ساتھ ہوگا، جو صحیح نیت اور خالص ایمان کے ساتھ ہوگا، جس میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو، کوئی کسی قسم کے غلط کانسیپٹس نہ ہو، اعمال ایسے ہوں جو کہ بدعات نہ ہوں. یہ تو اب کانسیپٹس آپ کو پتہ ہی ہے نا. تو ان دونوں کو چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے توبہ ہے. اب یہ توبہ کیا ہے؟ توبہ جو ہے اس سے مراد خوشحالی، خوشی، نعمت، خیر، خوبی،
ایسی خیر، ایسی خوشحالی، ایسی نعمت جس میں بقا بھی ہو، جس میں انسان کے لیے سکون بھی ہو، جس میں غنا بھی ہو نا، یعنی انسان کی سیٹسفیکشن ہو اس میں، ٹھیک ہے نا، ایسی خوشی جس میں انسان کے دل کے ساتھ ساتھ اس کے حواس بھی جو ہیں وہ لطف اندوز ہو، ٹھیک ہے نا، ایسی خیر، ایسا حسنہ، ایسی خوشحالی، ایسی نعمت سب اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عزت، بقا، سکون، غنا ہو اس کے اندر، یعنی یہ اس طرح کی کوالٹیز والی جو بھی نعمت یا خیر ہے۔ تو طوبہ کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، اور ایک بمطابق احادیث طوبہ کا مطلب ایک جنت کا درخت بھی ہے جس کا سایہ اتنا زیادہ لمبا ہے، اتنا زیادہ گھنا ہے کہ اگر کوئی گھڑ سوار 100 سال بھی اس میں چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس میں طوبہ کے دونوں ہی معنی آ جاتے ہیں، یعنی یہ خوش نصیبی یا خوشی یہ بھی، اور جو دوسرا میں نے آپ کو جو درخت والا بتایا نا، اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ عرب کا علاقہ صحرائی علاقہ تھا، تو ان لوگوں کے لیے نا یہ درخت اور سائے، ٹھنڈے سائے، پانی، چشمے، یہ چیزیں جو تھی نا، یہ ان کے لیے بہت زیادہ نعمتیں یا بہت اہم چیز ہوتی تھی، اس لیے ان کا ذکر ہمیں اس طرح سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک حدیث ہے جو مسند احمد کی ہے 11696 کے، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے آپ کی زیارت کی، یعنی جن کو آپ کو دیکھنا نصیب ہوا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی طوبہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ میں اس کا تھوڑا سا نا عربی جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ قال له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوبى لمن رآك وآمن بك قال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني۔ اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، لیکن توبہ ہے، پھر توبہ ہے، پھر توبہ ہے، یعنی 3 دفعہ خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لائے، یعنی بن دیکھے، الحمدللہ، خوش ہو جائے، سبحان اللہ، یہ ہم لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے نا، کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، وہ زیادہ بڑا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ بتایا، اور ان کے لیے زیادہ بڑی خوشخبری ہے، زیادہ بڑی نعمت ہے۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، حدیث کنٹینیوڈ آگے، کہ توبہ سے کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے بھی اسی کی تہ میں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالی عالم اب وہ اس درخت سے کس طریقے سے اور کس طرح کے کپڑے ہوں گے جنتیوں کے، بہر یہ اس کا سایہ بھی اتنا زیادہ ہوگا کہ 100 سال بھی کوئی سوار اس کے اندر چلتا رہے تو اس کا سایہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں جو ہے نا 7 دفعہ کہا گیا ہے کہ 7 دفعہ خوشخبری ہے، اور بھی زیادہ، یعنی اس کا ریوارڈ بتایا گیا۔ اللہ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل کرے۔ تو اس حدیث سے جو ہے نا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ توبہ کے دونوں مفہوم سمجھ آ جاتے ہیں، خوشخبری بھی اور جنت کا وہ درخت بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے بارے میں بھی یہ بتایا۔ توبہ نام بھی لوگ رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ وہ حسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ ہے، یعنی وہ ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ ظاہر ہے وہ آخرت کے ٹھکانے کی بات ہو رہی ہے نا، جنت میں جو ان کا مقام ہوگا، بہترین مقام ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی ان کے دلوں کے لیے سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب آپ اس کو ونس اگین وہی بات اس طریقے سے نہ لیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں یا جو نیک راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو مصائب ہوتے ہیں، مشکلات ہیں، کیونکہ عموماً ایک یہ چیز ذہن میں آتی ہے نا، یہ ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ دل کا جو سکون اور اطمینان ایمان والوں کو اللہ کی راہ پہ چل کر اور اللہ کے بتائے ہوئے
احکامات پر عمل پیرا ہو کے ملتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے راستے پہ چل کر ملتا ہی نہیں. اور اصل چیز تو وہ سکون ہے نا، یہ جو ہے نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کیسے بھی حالات ہو جائیں، کیسے بھی پریشانیاں مصائب آ جائیں، اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں ایمان والے تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور ویسے بھی عام حالات میں بھی اللہ کی یاد کو دل میں رکھنے والے اور ذکر کرنے والوں کے لیے سکون ہی سکون ہے. ٹھیک ہے، لیکن صرف دنیا کا یہ سکون ان کے لیے نہیں ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. بھلے ان کا دنیا میں فرض کریں اللہ کی راہ پہ چلنے کی وجہ سے کوئی کاروباری یا نوکری کے لحاظ سے یا کسی اور معاملے میں کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو بھی ان کے دلوں میں جو ایک سکون ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی کے لیے میں نے یہ اسٹیپ لیا ہے. That still remains there. وہ مطلب وہ سکون جو ہے وہ تو میچ لیس ہے نا، اس کا تو کوئی جواب نہیں. جبکہ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم یہ دیکھیں کہ نافرمانی کرنے والے پیسے میں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس دیگر آسائشیں بھی ہیں اور وہ بہت آگے بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ جو دل کا سکون ہے نا وہ نہیں ہوتا. ایسے لوگوں میں یہی ہوتا ہے اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ مل جائے، اس سے زیادہ آگے نکل جاؤ، اس سے زیادہ پیسے کما لوں. اور وہ پھر ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ برکت نہیں ہوتی نا، نہ ایسی کمائی میں اور نہ ایسی زندگیوں میں جو اس تھاٹ کے ساتھ گزاری جاتی ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ ہے ایسے ایمان والوں کے لیے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں. یہ شرط ساتھ ہے، ایمان اور عمل صالح. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے دلوں کے اطمینان کو بھی اور دنیا میں سکون مل جانا اور آخرت میں اچھے ٹھکانے کو. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لیکن وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. آپ ان سے کہیے میرا رب تو وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. کذالکا مانند اس کے، کا مانند ذالکا اس کے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. را سین لام بھیجنا، نون الف نا ہم کے لیے. فی امتن ایک امت میں یا ایک قوم میں، قد تحقیق خلا اس کا روٹ پڑ ہے، خا لام واؤ جو کہ گزر جانے کے معنوں میں ہوتا ہے، اور تے جو ہے چونکہ امتن مونس ہے اس لیے تے مونس کی آ رہی ہے. یقیناً یا تحقیق گزر چکی، من قبلیہا اس سے پہلے، اممن جو ہے وہ امت کی جمع ہے، یعنی کئی امتیں، کئی گروہ، یعنی ان سے پہلے بھی بہت سی ایسی قومیں گزر چکی ہیں. لی تتلوا تاکہ تم تلاوت کرو، لام سے لی تاکہ، پھر پہلا تے جو ہے وہ آتا ہے ان والا تم کے معنوں میں، دوسرا جو ہے تا لام واؤ تلا یتلو تلون یہ تلاوت کے لیے جو آتا ہے روٹ ورڈ تا لام واؤ، تاکہ تم پڑھو، تاکہ تم تلاوت کرو، علیہم ان پر، الذی وہ چیز، اوحینا وحی کی ہم نے، نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، یعنی تم ان کے اوپر وہ چیز وحی کرو جو کہ ہم نے ان کے اوپر وہ چیز پڑھ کے سناؤ جو ہم نے تمہارے اوپر وحی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام. الیکا آپ کی طرف، وہم اور وہ، یکفرونا وہ کفر کرتے ہیں، یا آتا ان والا وہ کے معنوں میں، کاف پارا کفر، واؤن پلورل کا، بالرحمانی رحمان کا. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ ربی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر اس کے، ماں سوائے اس کے، علیہ اوپر اس کے، توکلتو پوری تے ود پیش میں کے لیے آتا ہے، توکل کیا میں نے، بھروسہ کیا میں نے، وہ اور الیہ طرف اس کے، متاب میرا لوٹنا ہے، میرا لوٹنا، میرا ٹھکانہ، وہی حمزہ واو با والا. لوٹنا یا ٹھکانہ دونوں اس معنوں میں آ جائے گا. اچھا یہاں پر جو ہے اب جو کفار مکہ کا جو اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے نبی،
کہ آپ کو پتہ ہے بیسک جو ٹاپکس ہیں اس سورت الرعد کے، وہ توحید، رسالت، آخرت، اسی سے متعلق ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کوئی ایک یا پہلے یا نئے نبی تو نہیں ہے جو کہ بنا کے بھیجے گئے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجے ہیں. یہ کوئی پہلی قوم نہیں ہے جس میں نبی بھیجا گیا ہے. ان سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں اور ان قوموں کے قصے بھی انہوں نے سنے ہوئے ہیں، اور ان میں آنے والے انبیاء کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہے. یعنی جیسا یہ خود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. پھر اس طریقے سے یہود و نصارہ سے بھی ان کے جو تعلقات تھے، ان سے بھی بالخصوص یہود جو وہاں پہ تھے ان کے ساتھ تو ان کے ظاہر روابط تھے، اور ان سے دین کے متعلق یہ پوچھتے بھی تھے، کیونکہ ظاہر تجارت وغیرہ کرتے تھے تو میل ملاپ تو ہوتا تھا. تو اس لیے ان کو پتا تو تھا کہ پہلی قومیں ہیں، ان میں انبیاء آئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کچھ قومیں جو تباہ ہوئی جو ان کے ارد گرد کے علاقوں میں تھیں، ان کے بھی قصے انہوں نے سنے ہوئے تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک آپ کہنے کہ بڑی عام فہم پیرائم ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا کوئی پہلا نبی ہے، یا تم کیا کوئی پہلی قوم ہو جس کے اندر میں نے کسی نبی کو بھیجا ہے. تم سے پہلے بھی قومیں گزر کے گئی ہیں، ان میں بھی میں نے انبیاء بھیجے، ان میں بھی میں نے کتابیں بھیجی، وہ بھی میری راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے یا ان کو ہدایت دیتے تھے. تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے نا، کوئی ایسی بات تو نہیں جو اتنی تمہیں اچنبھے کی لگ رہی ہے. اور ساتھ یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت اور آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا نا، وہ بھی یہاں پہ واضح کیا گیا. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اور آپ کی بعثت اس لیے کی گئی ہے، آپ کو اس لیے نبی بنا کے بھیجا گیا کہ آپ ان کے اوپر وہ کلام پڑھ کے سنائیں، اس کلام کی تلاوت کریں جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیے. یہاں پہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا ثبوت بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کلام کے برحق ہونے کا بھی ثبوت دیا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کو اپنے ساتھ منسوب کر کے اپنی نسبت کے ساتھ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ سب پہ یہ واضح ہو جائے کہ نبی بھی میں نے بھیجا ہے بالکل ویسے ہی جیسے میں پہلے بھی نبی بھیجتا رہا ہوں مختلف قوموں میں، اور یہ کلام بھی میری طرف سے نازل کرتا ہے جیسے کہ پہلے انبیاء پہ بھی نازل ہوا. ٹھیک ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. اور یہ جو ہے کفر کرتے ہیں رحمان کا. چونکہ بات جو ہو رہی تھی نا وہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے جو معجزات کے مطالبات ہوتے تھے اس کے حوالے سے بھی نا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہی اذن سے سب ہوتا ہے. اگر کوئی انبیاء معجزات بھی دکھاتے تھے تو وہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی تھی، وہ تو اللہ کی طاقت ہوتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات انبیاء کو بھیجتے تھے، ان کے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں یا صحائف جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے تھے وہ آتے تھے. اور اگر کوئی معجزات دکھائے جاتے تھے تو اللہ ہی کی مشیت و مرضی سے دکھائے جاتے تھے. انبیاء کا اس میں صرف ایک میسنجر تک کا معاملہ ہوتا تھا، میسنجر تک کی حیثیت ہوتی تھی کہ وہ بس پیغام رسانی کرتے تھے، ورنہ کوئی معجزات دکھانا ان کے اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور مقصد کیا ہے؟ وہی جو کہ پچھلے انبیاء کو بھیجے جانے کا ہوتا تھا کہ ہدایت کی باتیں، وہی کلام لوگوں تک پہنچایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس لیے مبعوث کیا گیا کہ آپ ان کو ہدایت کا پیغام پہنچائیں. اس لیے نہیں مبعوث کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے مطالبات کے تحت معجزات کر کے دکھائیں، کیونکہ ان کے مختلف قسم کے مطالبات ہوتے تھے نا، پہاڑ سونے کا بن جائے، نہریں نکل آئیں، اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے. تو بیسیکلی یہ چیز ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کو بھیجے جانے کا مقصد صرف یہ ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تسلی کرائی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دکھ ہوتا تھا یا پریشان ہوتے تھے. اور اصل میں تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی مبعوث کیے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے مطالبات پر معجزات کر کے دکھائے. مقصد صرف یہ ہے کہ تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ، اور وہ تمہیں اسی کلام سے یا اس وحی سے ملنی ہے جو یہ تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے. بھیجا ہی اس کو اس لیے گیا کہ تمہیں اللہ کا کلام پڑھ کے سنا. یہ مقصد ہے، اس کے اوپر غور کر لو تو تمہارے یہ سارے جو بے جا مطالبات ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گا. تو یعنی تمہیں تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہدایت جو ہے اور یہ قرآن کی نعمت، اس وحی کی نعمت تمہارے تک پہنچا دی ہے. لیکن اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونا ہے، یہ اس کی کتنی بڑی صفت ہے کہ تمہارے کفر، شرک، نافرمانی، فسق، اس کے باوجود بھی
اس نے تمہارے ساتھ اتنا ہدایت کا اور اتنا رحم والا معاملہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو ایک راستہ دکھا دیا، لیکن تم لوگ کفر کرتے ہو رحمان کا۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کو رحمان نام سے بہت چڑ تھی۔ اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو، صلح حدیبیہ جب ہونی تھی تو وہاں پہ جب معاہدہ طے پا رہا تھا تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لکھا گیا تھا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محمد ہے رسول اللہ ہے، تو وہاں پہ جو ان کا نمائندہ تھا کافروں کا سہیل بن عمر، وہ ایک دم اڑ گیا تھا اور اس نے کہا تھا یہ رحمان کون ہے؟ ہم تو نہیں مانتے رحمان، اور ہم تو نہیں مانتے تمہیں اللہ کا رسول، معاذ اللہ، اسی پہ تو ہمارا سارا جھگڑا ہے، اس کو مٹاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ نہیں مان رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مٹانے پہ، تو پھر وہاں پہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اس وقت حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ان کی بات مان لی جائے اور جو وہ معاہدہ ہے وہ طے پا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ نہیں مان رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا، میں اس کو خود ریموو کرتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے نا، آپ تو نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے۔ تو پھر ان کی مرضی کے مطابق بسمک اللہم، وہ بس اتنا ہی لکھتے ہوتے تھے نا، بس یہ لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ جاہلیت میں بس اسی پر رہتے تھے۔ تو ان کو یہ رحمان جو نام ہے نا، اس سے وہ چڑھتے تھے اور اس کو وہ نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بھی یہاں پہ واضح کیا گیا، کیونکہ یہ جو رحمان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے، یعنی آپ کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات میں سے ہے اس کا رحمان اور رحیم ہونا، اور یہ ایسے ایٹریبیوٹس میں سے اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا جو بہت زیادہ ہمیں بتائے گئے، نہیں جیسا ہمیں کہا گیا کہ ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم ہونے کی جو صفات ہیں وہ بہت زیادہ سب سے حاوی صفات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمان ہونا اور اپنا رحیم ہونا اس لیے بتایا ہے کہ کوئی بہت گنہگار بھی انسان ہونا، وہ بھی اگر ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہ تسلی رہے کہ میں ایسے رب کی طرف لوٹ کے جا رہا ہوں جو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اگر وہ میرے ان گناہوں کے باوجود بھی مجھے رزق دیتا رہا ہے اور میری زندگی چلتی رہی ہے، تو جب میں اسے معافی مانگوں تھا تو بھی وہ مجھ پہ رحم ہی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ناموں میں بھی عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ حدیث کے مطابق، حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ یعنی اللہ کا صفاتی نام، اور عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کا اللہ کا ذاتی نام عبداللہ اللہ، اور اللہ کا صفاتی نام جو ہے وہ الرحمن، تو عبد الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسی صفت کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی ان کو اتنی عقل نہیں آتی کہ یہ اللہ کا رحم ہے ان کے اوپر کہ ان کی اتنی نافرمانی اور سرکشیوں کے باوجود ان کے لیے ہدایت کا سامان کیا گیا، نبی بنا کے ان میں بھیجا گیا، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اور اسی رحمان سے یہ چڑھتے ہیں یا اسی صفت سے جو ہیں یہ دور بھاگتے ہیں۔ تو آپ ان کو بتا دیں کہ تم جو بھی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، میرا رب تو وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، وہی الہ برحق ہے، وہی واحد معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اس میں آپ دیکھیں پہلے علیہ ہے اوپر کے معنوں میں، اور پھر الیہ ہے الف سے۔ علیہ الا جو ہے اوپر کے معنوں میں آتا ہے، اور الیہ الہ طرف کے معنوں میں آتا ہے، ٹورڈز، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ ان کو یہ بتا دیں کہ میرا رب وہی ہے، اس کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو اللہ پر کامل ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اس پر مکمل توکل اور بھروسہ کر لے، تو اسے تو معجزات کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی نا، اور نہ اس کو کوئی دنیا کے نقصان کی پریشانی رہتی ہے، نہ اس کو لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ رہتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، اس کی بات میں نے ماننی ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے۔ تو بیسیکلی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر کر دیں کہ
تم معجزات کے مطالبات کرتے ہو، معجزات آئے نہ آئے، تم مجھے نبی مانو نہ مانو، تم اللہ کو معبود واحد مانو نہ مانو، میرا سٹانس یہی رہے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کا کسی قسم کا ان کی باتوں کے ساتھ کمپرومائز پاسبل نہیں ہے۔ ان کو بہت کلیئر کٹ سمجھا دیں کہ توحید کا کانسیپٹ اور رسالت کا کانسیپٹ اور آخرت کا کانسیپٹ، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے اس آیت میں آ جاتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی بتا دی گئی، وہ بھی ایک کلیئر کٹ بالکل واضح بات ہے، اس سے نہ ادھر نہ ادھر۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ پہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے اور لوٹ کے اللہ کے ہی پاس جانا ہے، یعنی آخرت کا کانسیپٹ۔ تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہے نا بہت سالڈ طریقے سے ان کو سمجھا دیے گئے کہ اس سے ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہی کانسیپٹس ہیں، انہی پر رہنا ہے، یہی قرآن ہے، اسی کو ماننا ہے تو مان لو، معجزات وغیرہ دکھانے کی جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ اس آیت میں سمجھایا گیا ہے۔ پھر دیکھیں اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا گیا ہے، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ جو مطالبات تھے معجزات کے، اس کے حوالے سے دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تحل قریبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا يخلف المیعاد۔ اور اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا کہ اس کے زور سے پہاڑ چلائے جا سکتے یا زمین کے فاصلے طے کیے جا سکتے یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو بھی یہ کافر ایمان نہ لاتے، بلکہ ایسے سب امور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا اہل ایمان مایوس ابھی نہیں ہوئے؟ کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا، اور کافروں کو تو ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لمبی آیت ہے، لفظی ترجمہ دیکھیں۔ وَلَوْ اور اگر انا بے شک قرآنن کوئی قرآن، تنوین آ گئی نا تو اس سے مراد اسم نکرہ، کوئی قرآن سجیرت کے چلائے جاتے، سارا یسیرو سیر کرنا ہوتا ہے نا، سیر کرنا چلنا، چلائے جاتے بھی ساتھ اس کے الجبال، جبال جو ہے وہ جبل کی جمع مکسر ہے، اس وجہ سے سیرت تے میں جو ہے وہ مونس آ گئی ہے۔ گرامیٹک ریزن ہے، سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اتنا سمجھ لیں کہ سیرت میں تا جو ہے وہ مونس کی ہے۔ سیرت چلائے جاتے بھی ہی ساتھ اس کے، بعض بھی ساتھ کے معنوں میں، ہی سے مراد قرآن، الجبالو جبل کی جمع پہاڑ، او یا قطعت قطع کر دیے جاتی، پھاڑ دی جاتی، شق کر دی جاتی، بھی ساتھ اس کے یعنی اس قرآن کے، الارض زمین، او یا کلما کلام کیے جاتے، کلما مجہول کا صیغہ ہے یہ، ٹھیک ہے، پیسو ایکٹیو پیسو وائس تو پڑھا ہوگا نا، یا کلام کیے جاتے بھی ساتھ اس کے الموتا مردے، فوت شدہ لوگ، بلکہ للہ لیے اللہ کے، الامر معاملہ ہے، کام ہے، جمیعاً سب کا سب، یعنی سارا کا سارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ افلم کیا پھر نہیں، یہی اصل لذینہ، یہ مایوس ہونا جو ہوتا ہے نا، یاس اور آس ہوتا ہے امید، یاس ہوتا ہے نا امید، یا حمزہ سین یا الف سین، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مایوس ہو گئے الذین آمنو جو ایمان لائے، ان یہ کہ لو اگر یشاء اللہ وہ چاہتا اللہ، یا وہ کے معنوں میں شین یا حمزہ روٹ ورڈ چاہنا، اللہ اللہ تعالی، لہد الناسا البتہ ہدایت دے دیتا، الناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، ولا یزالو یہ فعل ناقصہ میں سے ہے، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جسا زائل ہونا ہوتا ہے نا، زا واو لام، زوال زائل ہونا، لا یزالو کا مطلب یہ ہے کہ زائل نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اور وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، they will remain like that یا they will remain in that state
جو بھی ان دیٹ سچویشن، ٹھیک ہے. تو ولا یزالو میں اگرچہ نا کا ترجمہ آ رہا ہے الفاظ میں ولا، لیکن اس کے ترجمے میں نا کا ترجمہ نہیں ہوتا. یہ ترجمہ جو ہے وہ مثبت میں ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. یہ فگر آف سپیچ ہے عربی میں، ولا یزالو، کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. نا کا ترجمہ نہیں ہوتا اس میں. الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم، پہنچتی رہے گی ان کو، سواد با باؤ، مصیبت پہنچے. اس میں تا جو ہے ونس اگین وہ مونس کی ہے. پہنچتی رہے گی ان کو، کیا پہنچے گی؟ بما، بوجہ اس کے، جو صنعوا، انہوں نے جو کچھ کیا. صنعت ہوتا ہے نا، یعنی کوئی کاریگری یا کچھ کرنا. جو کچھ انہوں نے کیا. قاریاتن، قاریاتن سے مراد کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ. قرعن جو ہے نا بیسیکلی قاف را عین، اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہ جو ہونا ہے جیسے اس کا مطلب جو ہے نا، جیسے ایک چیز کو کسی دوسری چیز پہ مارا جائے، جیسے بجنے کی آواز یا کھٹکھٹانے کی آواز جو ہے نا. قرع الباب جو ہے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے آتا ہے، یا ایک چیز کو دوسرے پہ مارا جائے تو جو آواز. اسی طرح قیامت کے لیے بھی القاریہ تو القاریہ، یہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ ایسے وہ کھڑکھڑانے والی، یعنی سب چیزیں جیسا زلزلہ نہیں آتا تو گٹ 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 چیزیں ایسے ٹکراتی ہیں تو آواز آتی ہے. تو اس سے مراد مصیبت، آفت، کوئی حادثہ. حادثے میں بھی کیا ہوتا ہے، فرض کریں کوئی گاڑی ہے کہیں جا کے ٹکرا جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو حادثہ کہا جاتا ہے. او یا تحلو، اس میں بھی تا مونس کی ہے، تم والی نہیں ہے، تین والی نہیں ہے. ہا لام، لام حلال ہونا، حل ہونا. تو یا اترے گی. اب حلال ہونا معنی تو ہم یہ کرتے ہیں جیسے کسی چیز کا گرا کھل جانا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں چیز حلال ہوگی، جیسے ہم کہتے ہیں معاملہ حل ہو گیا. تو معاملہ حل کیسے ہوتا ہے؟ حل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گرا کھل جاتی ہے نا اس چیز کی. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مسافر اس زمانے میں، آپ کو پتا ہے جب سامان انہوں نے باندھنا ہوتا تو وہ اس طرح گٹھری کی فارم میں ہوتا تھا نا، وہ سوٹ کیسز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے. تو یا تو کوئی ایسا تھیلا سا ہوتا تھا جس کے اندر چیزیں ڈال کے اس کے اوپر سے اس کا منہ باندھ دیا جاتا تھا، گرا لگا دی جاتی تھی. تو یا چادر کو جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا، وہ کپڑے اس کے اندر رکھ کے تو گرا لگا دی جاتی تھی. تو پھر جب مسافر کہیں اترتے تھے سفر کے دوران، تو وہاں پہ پھر اس گرا کو کھولتے تھے نا. تو بیسیکلی تو یہ اس کے لیے یوز ہوتا تھا ورڈ، لیکن پھر عرف عام میں یہ لینگویج میں اس طریقے سے یوز ہونے لگا، اترے گی عربی میں، ٹھیک ہے. او تحلو، یا اترے گی، قریبم من دارہم، قریب ہی ان کے گھر کے. دارہم دال واو رات، گھر کے ان کے. حتی، یہاں تک کہ یاتیا، آ جائے، وعد اللہ، وعدہ اللہ کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں وہ خلاف کرتا. یہاں پہ یاد آتا ہے ان والا وہ کے معنوں پہ ہے، خالام فاہی روٹ ورڈ ہے، نہیں وہ خلاف کرتا. المیعاد، یہ وعدے سے ہی ہے، واو عین دال، اپنے وعدے کے. اچھا، یہاں پہ پھر ونس اگین اسی بات کو ذکر کر کے جو ان کے معجزات کے مطالبات تھے نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ جو بار بار مطالبے کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نہیں ماننا، یا ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے، ہم تب مانیں گے کہ کوئی پہاڑ جو ہیں وہ ہٹا دیے جائیں، کوئی ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ سمیٹ دیے جائیں، یا ہمارے جو مردہ باؤ اجداد ہیں ان کو بلاؤ، وہ آ کے ہم سے کلام کریں، جس طرح تم ہمیں کہتے ہو کہ آخرت میں سب زندہ ہوں گے اور سب آ کے کلام کریں گے. تو یہ اس قسم کے ان کے جو مطالبات تھے، کیونکہ یہ جو کفار ہے نا، ان کی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں جس طرح کہ وہ ظاہر ہے مکہ جو ہے وہ سارے پہاڑوں سے گھرا ہوتا تھا. اب تو خیر تھوڑے ویسے کاٹ کوٹ کے دور ہو گئے ہوئے نا، لیکن اس زمانے میں زیادہ کلوز تھے. تو ان کو ہوتا تھا کہ اچھا یہ پہاڑ یہاں سے ہٹاؤ، ہمارے لیے راستے کشادہ کرو، یا زمین پھاڑی جائے اور اس میں سے جو ہے وہ چشمے نکلیں پانی کے. کبھی کہتے یہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دو، یا ہمارے اباء اجداد کو بلاؤ. تو یہ اس قسم کے ان کے جو مختلف قسم کے مطالبات ہوتے تھے نا، ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کر کے پھر ان کی جو ہے آپ کہہ دیں کہ اس کا جواب اس طریقے سے دیا ہے کہ ان کا منہ بند کیا گیا ہے ایک طرح سے، کہ اگر کوئی قرآن ہوتا جس کے ساتھ یہ والے معجزات ہو جاتے جو تم چاہتے ہو، جن کے تم مطالبے کرتے ہو، تو بھی وہ یہی قرآن ہونا تھا.
یعنی یہی کلام ہے جو میری طرف سے نازل کیا گیا، اس کے علاوہ کوئی نہ قرآن آئے گا اور اس کے علاوہ نہ کوئی نبی آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈیسیجنز ہیں نا، کس کو نبی بنائے اور اللہ تعالیٰ نے کون سا کلام کس وقت کتنا نازل کرنا ہے، یہ انسانوں کی مرضی پہ تو موقوف ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ جو تم حصی مطالبات مانگتے ہو کہ ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، اگر وہ ہونے ہوتے کسی قرآن کے ساتھ تو بھی وہ یہی قرآن ہوتا۔ تو قرآن یعنی ان جنرل ایک بات کی گئی ہے نا کہ کوئی بھی ایسا قرآن یہاں پہ جو ہے نا پھر وہ پڑھے جانے والا ایسا کلام یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا، اس معنوں میں کہ وہ بھی اگر کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی ہونا تھا۔ اگر تم لوگوں نے ایمان لانا ہے تو اس پہ ہی ایمان لے آؤ، یعنی اس کے آگے جواب جو ہے نا وہ محذوف ہے، یعنی حذف کیا گیا ہے۔ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو انہوں نے تب بھی نہیں لانا تھا، قرآن تو یہی ہونا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا تھا، چاہے اس کے ساتھ معجزات بھی دکھا دیے جاتے۔ یعنی جو بات ہے نا سجیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، یہاں پہ اسٹاپ، اس لیے ہمارے مصحف میں توئیں لکھا ہوتا ہے نا، اس کے آگے جواب محذوف ہے کہ وہ بھی یہی قرآن ہونا تھا، لیکن تم لوگوں نے مان تو پھر بھی نہیں لانا تھا، کیونکہ ان کے مطالبات تو صرف ہٹ دھرمی اور ضد کی بنا پر تھے نا۔ تو اگر کوئی ایسے ان کے مطالبات کے مطابق اس طرح کے کوئی واقعات وقوع پذیر ہو بھی جاتے تو بھی اسی قرآن کے ذریعے ہونے تھے نا، لیکن جس طرح پہلی قومیں جو ہیں وہ بھی انکار ہی کرتی رہی، ان کو تو معجزات بھی دکھائے گئے پھر بھی انہوں نے انکار ہی کیا اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اچھا، پھر ایک اہم بات یہ کہی گئی، ایک اہم بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دی کہ سارا معاملہ اللہ کے لیے، کہنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، اور نہ پہلے کی کسی نبی نے اپنی مرضی سے معجزہ دکھایا تھا۔ معجزات اللہ ہی کی طاقت سے ظہور پذیر ہوتے تھے، اللہ ہی کی مشیت سے دکھائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ نبی معجزہ کیوں نہیں دکھا رہا، تو اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے یا ماورائی کوئی ایسی طاقت کی جس کی وجہ سے کہ تمہیں معجزہ دکھا دے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ کانسیپٹ آج بھی لوگوں میں ہے نا کہ کوئی جو ہے وہ تب کوئی ایسی روحانی یا کوئی بڑی علمی شخصیت سمجھا جائے گا جب اس کے پاس کوئی اس قسم کی طاقتیں ہوں کہ وہ کوئی اڑ کے دکھا دے، ہوا میں چل کے دکھا دے، یا کوئی ایسی قیادت کوئی عمل کر کے دکھائے۔ تو یہ لوگوں کے کانسیپٹ ہیں، تو یہی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جن پہلے انبیاء کے تم مثالیں دیتے ہو یا ان کے بارے میں تم سوچتے ہو، ان کے بھی جو معجزات تھے وہ اللہ کی طاقت سے ہوتے، ظہور پذیر ہوتے تھے، وہ خود تو نہیں دکھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اللہ کے لیے ہی ہیں سب معاملات، وہ جس کو چاہے نبی بنائے، وہ جس کو چاہے اپنا کلام بنا کے جس وقت نازل کرے اور جس وقت چاہے کوئی معجزہ دکھائے یا نہ دکھائے، یعنی تمہاری مرضی سے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا کہ اگر معجزات کے ہی ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان پہ لانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوتا ہے یا مطلوب ہوتا ہے انسان سے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کے بغیر ہی سب کو ایمان والا بنا دیتے نا، تو پھر امتحان کہاں پہ رہتا؟ یعنی مقصود اور مطلوب یہ تو ہے ہی نہیں انسان سے کہ وہ معجزات دیکھے، اپنی مرضی کے مطالبات اس کے پورے ہوں تو وہ ایمان لائے۔ یہی تو ٹیسٹ ہے انسان کا کہ جو کچھ اس کو بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر خود غور و فکر کر کے اپنے ذہن کو، اپنے شعور کو استعمال کر کے ایمان لائے، نہ کہ یہ کہ وہ کوئی ایسی معجزات دیکھے اپنی مرضی کے مطالبے کے مطابق اپنے پھر اس کے اوپر ایمان لائے، تو یہ تو مقصود ہی نہیں ہے نا انسان سے۔ تو ہر طرح کے امور پر اختیار اور تصرف صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک بات یہ کہے گی کہ کیا نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو یہاں پہ بیسیکلی جو ہے نا یہاں پہ مسلمانوں کو خطاب کر کے بات کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں میں بھی یہ ایک خواہش جاگتی تھی کہ یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں اور اتنے یہ مطالبات کرتے ہیں، تو کاش اللہ تعالیٰ کو ایسا معجزہ دکھائی دے تو جس کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں، اور مطلب ظاہر ہے ان کی جو دشمنی ہے ہمارے لیے وہ بھی کم ہو جائے اور شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے نا، اگر آپ اس ساری سینیریو کو ذہن میں لائیں نا
کہ ان کی طرف سے ایک سخت مخالفت ہے، بہت زیادہ دشمنی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے لیے حالات اور زندگی تنگ کی جا رہی ہے اور بار بار معجزات کا مطالبہ کیا جائے، تو ایسا میں ایک نیچرل سی بات تھی کہ جو ایمان والے تھے ان کے ذہن میں بھی آ جاتا تھا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دیتے کہ شاید یہ مان ہی جائیں اور سب کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی کیونکہ مسلمانوں کی جو یہ خواہش دل میں تھی یہ اسی وجہ سے تھی نا کہ ان کو ایک امید تھی کہ ان کو معجزہ دکھایا جائے گا تو وہ ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ان کا مایوس ہونا کہا جا رہا ہے کہ کیا ابھی تک وہ مایوس نہیں ہوئے؟ ابھی تک تم لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہو شاید ان کو معجزہ دکھایا جائے گا تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کا معجزات کا مطالبہ اس نیت سے تو ہے ہی نہیں کہ انہوں نے ایمان لے کے آنا، جیسے پچھلی قومیں انکار کرتی نہیں، انہوں نے بھی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سب کے سب اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو لہدن الناس جمیعا، سارے کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا نا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود ہے کہ ان کی مرضی پوری کی جائے، ان کے مطالبے پورے کیے جائیں، ان کو معجزات دکھائے جائیں، پھر یہ ایمان لے کر آئیں؟ پھر تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ تو اللہ کی مشیت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی مشیت تو یہی ہے کہ بس نبی بھیجتی ہے، ہدایت کی باتیں بتا دی ہیں، اب اپنے شعور اور عقل کو استعمال کرو اور خود ہدایت کے راستے پر آؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ مطلوب ہوتا کہ کافر جو ہے وہ معجزہ دے کر ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ تو معجزہ دکھائے بغیر بھی ان کو مجبور کر سکتا تھا، سارے ایمان لانے والے ہوتے، سارے مومنین ہوتے، پیدائشی مومن ہوتے۔ لیکن ایسے ایمان کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نا۔ تو اصل قیمت تو اسی صورت میں ہے ایمان کی، جب انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار کی آزادی سے، شعور کے ساتھ، سوچ سمجھ کر جب ایمان لاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات یہاں پہ سمجھائے گی۔ یہ یہاں پہ جو ورڈ ہے نا کیا بھلا نہیں مایوس ہو کے، پاس ترجمے میں مایوس ہونے کی بجائے کیا نہیں جان لیا مومنین نے، وہ اس کا جو ایکچوئل جو مفہوم بنتا ہے نا وہ یہ بھی ترجمہ کیا گیا۔ تو میں بھی آپ کے پاس قرآن پاک میں یہ لکھا ہو کہ کیا نہیں جان لیا ان لوگوں نے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب کو ہدایت دے سکتا تھا۔ یعنی مومنین کیوں اس چیز کے انتظار میں ہیں، یا کیوں ان کو یہ خواہش ہو رہی ہے، یا کیوں وہ اس امید پر ہیں کہ شاید کوئی معجزہ دکھایا جائے تو یہ ہدایت پر آ جائیں یا یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ معجزات دکھانے پر اگر قادر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان پر لے آنے کے بھی قادر ہیں، بزور اپنی طاقت کے، اپنی قوت کے۔ اللہ تعالیٰ کا تو اختیار تصرف ہے، لیکن یہ تو مقصود ہی نہیں ہے نا انسان سے، ورنہ تو امتحان ہی ختم ہو جائے۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا گیا کہ انسان خود سرنڈر کرے اپنی دل کی رضا کے ساتھ اور قائل ہو کر، اور سب چیزوں کے پر ایمان لا کے یقین میں، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی بتا دی گئی ایک حقیقت کافروں کو وارن کرنے کے لیے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں نا، ان کو کوئی نہ کوئی مصیبت یا مشکل پہنچتی رہے گی بوجہ ان کے اعمال کے۔ اور صنعوا جو ہے یہ عام عمل کے معنوں میں نہیں ہوتا، اس میں یعنی کوئی ایک خاص آپ کہہ لیں کوئی ہنر کے ساتھ سیکھا ہوا، پوری نیت کے ساتھ، پوری اپنے شوق اور آپ کہہ لیں کہ اپنی ایفرٹس کے ساتھ کیا ہوا کام۔ بما عملوا خالی نہیں کہا گیا، یعنی جو یہ صنعت یعنی انہوں نے جو کمائی کی ہے جس میں ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ بھی ہے، بہت زیادہ اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ، اپنی نیت کے ساتھ، سوچ کے ساتھ انہوں نے جو کفر کیا ہے نا، اس کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی آفت، کوئی مصیبت آتی رہے گی، پہنچتی رہے گی۔ تصیبہم صاد واو با پہنچنے کے معنوں میں آتا ہے نا، جیسے تیر اپنے ٹارگٹ کو پہنچتا ہے جا کے، تو مصیبت اسی سے ہی ہے جو پہنچتی ہے۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے آس پاس آتی رہے گی۔ اب اس کے مفسرین نے مختلف معنی لیے ہیں کہ اس سے مراد جو مصیبتیں ہیں، اس سے مراد ایک تو جو جس طرح جب غزوہ بدر ہوا تو ان کے اوپر اچھی خاصی مصیبت آئی، ڈس پڑی، ان کے اتنے سردار مارے گئے، پھر ان پہ قحط بھی آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے مدینہ، تو پیچھے سے ان کے اوپر قحط تو بڑا شدت کا قحط تھا، پھر یہ لوگ خود ہی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانے کے لیے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، تو وہ بھی ایک مصیبت ہی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کو جو بھی مطلب شکست ہوتی تھی، جو بھی ان کی ندامت کے باعث بنتی تھی، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور تحلو قریبا من دارہم سے مراد
بعض مفسرین نے یہ جو صلح حدیبیہ تھا نا اس کو بھی لیا کہ یہ مکہ کے قریب ہی طے پایا تھا، جو بظاہر تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کی فتح ہے، لیکن وہ ایکچوئل ان کی بہت بڑی ناکامی بنی تھی اور مسلمانوں کے حق میں وہ بات گئی تھی اور مسلمانوں کو پھر اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ تو وہ چیز ان کے لیے تو ایک مصیبت یا حادثہ ٹائپ ہی تھا نا، کہ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید مسلمانوں کو انہوں نے زیر کر لیا اور اپنی مرضی کے مطالبات منوا لیے، لیکن ایسا نہیں تھا، الٹا ان کے خلاف ہی گئے تھے وہ ساری شرائط اور مطالبات، اور مسلمانوں کے اور اسلام کے حق میں گئی تھی وہ ساری شرائط جو ہے، تو اس سے مراد یہ بھی لیا گیا۔ اور پھر یہ جو ہے یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو وعدے سے مراد فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے، کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، اور پھر اسی شہر میں جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا وہاں پہ ایک فاتح کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تھی، اور اتنی بڑی تعداد میں واپس آئے تھے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ کلین سویپ ہوا تھا، بغیر کوئی لڑائی جھگڑے کسی کے، آرام سے سب نے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا تھا۔ اور بعض نے اس سے مراد یہ بھی لیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے دونوں ہی مطلب نکلتے ہیں، کہ اس سے مراد آخرت کا وعدہ ہے، اور آخرت میں جن کو عذاب دیا جانا ہے وہ بھی ہے، کہ حتی یاتی وعد اللہ، کہ یہاں تک کہ وعدہ ہو جائے، یعنی دنیا کی جو ان کی زندگی ہے اس میں بھی ان کو مصیبت پہنچتی رہے گی، ان کے گھروں میں بھی، ان کے گھروں کے آس پاس بھی، چاہے وہ ان کو شکست کی صورت میں ملے، چاہے ان کے اوپر کوئی قحط یا اس طرح افلاس بھوک وغیرہ اس صورت میں ملے، یا جو ان کو ندامت اور شرمندگی اور ایک شکست کا سامنا ہوتا تھا، تو یا پھر جو ہے وہ جیسا فتح مکہ اور پھر صلح حدیبیہ اس صورت میں ملے، یا پھر آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے شکست اور ندامت ہی ہے، اور آخرت میں بھی جو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو عذاب ہوگا وہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس میں جو کفار ہیں ان کو بھی ساتھ وارن کیا گیا کہ اگر تم اسی روش پہ رہو گے، اسی طرح حرکتیں کرتے رہو گے نا، تو پھر تمہارا معاملہ یہی رہے گا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے لعنت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا ہی معاملہ رہے گا، اور پھر آخرت میں تو ہونا ہی ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف تو کرتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کو وارن کر دیا گیا۔ اچھا، پھر اب ان کو وارن کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی دلجوئی فرما رہے ہیں، ان کو بھی تسلی دے رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، میں نے پہلے تو کافروں کو مہلت دی، پھر آخر کار انہیں پکڑ لیا، دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق یا یقیناً، استہزئ، مذاق اڑائے گے، ہا زا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یس اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یہ آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، استہزاء کرنا اردو میں، اردو کا بھی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ استہزئ جو ہے یعنی مذاق اڑایا گیا ان کا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے استہزاء، اس میں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، یہ اس سینس میں آتا ہے۔ آپ جب علیحدہ پڑھیں گے تو الف پہ پیش لگا کے پڑھیں گے، ویسے پڑھیں گے تو وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ، یہاں پہ بازر بھی جو ہے نا کا کے معنوں میں آئے گا، رسولوں کا، من قبلی کا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ، تو ڈھیل دی میں نے، میم لام اور یا، یہ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے عملہ یا میم لام، یا کسی کو دیر تک کسی کی رسی دراز کرنا، ٹھیک ہے، وسعت دینا، مہلت دینا، اور پوری تے پیش کے ساتھ جو اینڈ پہ آتی ہے میں کے معنوں میں آتی ہے، املئی تو ڈھیل دی میں نے، ٹھیک ہے، یا رسی دراز کی میں نے، للذین لیے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ثم پھر اخذتوہم پکڑا میں نے ان کو، اخذا ہوتا نا پکڑنا، اور تاپش تو میں کے لیے، ہم ان کو پکڑا میں نے ان کو، فکیفا تو کیسا، کانا تھا یا کیسی تھی، عقاب
سزا، یا پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں عین قاف کا، کسی عمل کے پیچھے، عقب جو ہے پیچھے کے معنی میں آتا ہے، کسی برے عمل کے پیچھے آنے والی جو سزا ہوتی ہے اس کے لیے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ اتنی زیادہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ان کی سرکشی اور نافرمانی پہ آپ کو غم تو ہوتا ہے، لیکن آپ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ صرف آپ وہ واحد رسول نہیں ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ سے پہلے بھی جو انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب کو یہی سامنا کرنا پڑا، لوگوں کے ایسے ہی رویے فیس کرنے پڑے تھے ان کو بھی، کہ ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے بھی جو قومیں تھیں جو انکار کرتی تھی، مذاق اڑاتی تھی، ان کو ڈھیل دی گئی تھی، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. یعنی یہ جو چیز ذہن میں آتی نا کہ یا تو اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے، یا کیوں نہیں ان کی پکڑ ہو رہی، یا کیوں یہ اتنی طاقت پکڑ رہے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں تو ظاہر ذہن میں آتی ہیں نا. تو یہ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ڈھیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بن کے انصاف کرنے والا تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت عادل ہے نا. تو یہ ضروری ہے کہ ہر قوم کو اس کا ایک وقت دیا جائے، اس کے مطابق وہ اپنے اعمال کرے. وہ مہلت جب ختم ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. یہ جو نا حتی یاتی وعد اللہ کی جو بات تھی پچھلی والی آیت میں، وہ تب ہوگا جب مہلت ختم ہوگی، یا تو کسی کی موت ہو جائے، یا ان کو ویسے جو ہے وہ شکست ہو جائے جیسے غزوہ بدر میں ہوئی، یا جس طرح فتح مکہ ہوئی، یا پھر آخرت کے حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا خاتمہ لکھا ہوا ہے وہ والا وعدہ ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو سزا لکھی ہوئی ہے جب ان کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تو وہ ایسی سزا ہے کہ پھر اس سے یہ بچ ہی نہیں سکیں گے. یعنی آپ ایک شدت سے بات کی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب پکڑ کی تو پھر نہیں چھوڑنا اللہ تعالیٰ نے. ایک حدیث کا بھی مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یعنی یہ جو ڈھیل ان کو ملی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ خوش نہ ہو جائیں، اس کے اوپر بڑا یہ اطمینان سے بیٹھ جائے، اور نہ ہی تم لوگ اس سے پریشان ہو کہ یہ کیوں اس طرح زور پکڑ رہے ہیں، یا اس طریقے سے ان کی طرف سے مخالفت ہے، یا شاید ہماری کوئی مدد نہیں ہو رہی. ایسی بات نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون ہی ایسا بنایا گیا ہے، اور ہر دور میں یہی ہوتا ہے کہ انبیاء کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری پکڑ نہ پہلے کبھی کسی قوم کی گئی ہے نہ اب کی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو عدل کا قانون ہے اس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دینی ہوتی ہے کہ شاید لوٹ آئیں، استغفار کر لیں، پلٹ جائیں. اور واقعی ایسا ہوتا تھا، بہت سے لوگ تھے جو پھر شدید مخالفت کے باوجود بھی جب ان کا دل بدلا، کئی سال مسلمانوں کی مخالفت کر کے، حضرت خالد بن ولید جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کتنا لیٹ جا کے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی تلوار سیف اللہ کا ان کو خطاب ملا. اتنی پھر ان کی خدمات بھی ہیں جنگوں میں اسلام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے، اور اگر ظالم کو مہلت نہ ملے تو پھر امتحان کیسا ہو. کیونکہ یہ چیز ہمیں بھی ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنی ان کو اب جیسا ہم اپنے گرد کبھی جب اس طرح یہ فلسطین کے معاملات وغیرہ دیکھتے ہیں تو انسان بعض دفعہ بہت پریشان ہو جاتا ہے نا کہ کیوں ان کو اتنی طاقت ملی ہوئی ہے، کیوں یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں. بات وہی ہے نا، پھر امتحان کی جگہ ہے نا یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، دارالجزا تو پھر آخرت ہی ہے نا، ریوارڈ تو وہاں جا کے ملنا ہے. تو اگر ظالم کو مہلت ملے ہی نہ تو پھر امتحان کیسا؟ یعنی جدھر کسی نے کوئی قتل کیا ادھر ہی وہ خود اس کو موت آ جائے، جدھر کسی نے کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا ادھر وہ خود ہی مارا جائے، اس کے اوپر ظلم ہو جائے، تو پھر تو امتحان تو نہ ہوا نا. تو یہ اس لیے ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آزمائش ہے انسان کی اس کا حصہ ہے ظالم کو مہلت دیے جانا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے جو ہے وہ ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے، فوری پکڑ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا.
کہ بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کتنے کاروں پر کتنے مشکل حالات آ جاتے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، مسلسل امتحانات، مسلسل مشکل حالات، آزمائشیں، کبھی ایک غزوہ آ گیا، کبھی دوسرا غزوہ آ گیا، مطلب جان کہ تو نذرانے دیتے ہی تھے، وہ تو مشکل میں تھی. پھر ساتھ آپ ویسے بھی دیکھیں جو زندگی کے حالات کیسے تنگ تھے، فقر و فاقہ، کئی کے دن کھانے کو نہ ملنا. اور اگر آپ پڑھیں یہ اسلام کی ہسٹری اور ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہی مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل زندگیاں تھیں. حالانکہ سب نیک انسان تھے، سب ایمان والے، عمل صالح کرنے والے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی ایسا معیار نہیں ہے یہ پرکھنے کے لیے کہ کن سے اللہ راضی ہے اور کن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. سارے معاملات جب ہم یہ دیکھتے ہیں یا تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کفر جو ہے وہ بھی طاقت پکڑ رہا ہے، اور مسلمان جو ہے ان کے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ان کے اوپر تو بڑی مشکلات آ رہی ہیں، اور زندگی ان کے اوپر تنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہے، تو اس لیے کسی کو مشکل میں دیکھ کے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے راضی نہیں ہے، یا اللہ کی رضا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے جو دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہیں یا دنیاوی لحاظ سے مالدار ہیں. یہ ٹاپک بھی ہم نے کیا ہے ابھی ریسنٹلی. تو کسی پر آزمائش یا امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس کے ساتھ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر آزمائش اور امتحان ڈالتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور ان کی جو ہے ان کا ریوارڈ بہت زیادہ بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، یہ تو ہم لوگوں نے یہ کرائٹیریاز بنا رکھے ہیں نا. دنیاوی لحاظ سے جو کامیاب ہے اس کو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ وہی اصل کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جب میری پکڑ آئے گی نا تو پھر تم وہ بھی دیکھ لینا کہ کیسی شدید ہوگی. تو یہ مت سمجھو تم لوگ کہ تم لوگ اس طرح نافرمانیاں کر کے تو بچ جاؤ گے. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. بھلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتی ہے جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں. آپ ان سے کہیے ان شریکوں کے نام تو بتاؤ، یا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو زمین میں موجود تو ہے مگر اللہ کو اس کا علم نہیں. یا جو کچھ منہ میں آئے گے بول دیتے ہیں، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں، اور جس سے اللہ گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. افمن کیا بھلا جو ہوا وہ جو سے مراد یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات قائمن قائم ہے. قامہ یقوم کوئی شخص مطلب قامہ یقوم بیسیکلی تو کھڑے ہونے کے معنی میں آتا ہے جیسے قیام کرنا. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالی کا انسانوں کے اوپر نظر رکھنا، تصرف، قبضہ، قدرت ہونا. علی کل نفس اوپر ہر نفس کے بما کسبت جو بھی اس نے کمائی کی. ٹھیک ہے. کیا بھلا جو قائم ہے نفس پر ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، یعنی کہنے کا مطلب ہے یعنی جو ذات ہر انسان کے ہر عمل کے اوپر نظر رکھتی ہے. اس کے بعد اگلا جواب جو ہے محذوف ہے، حذف ہے، بتایا نہیں گیا. ٹھیک ہے. وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا لیے للہ لیے اللہ کے شرکا شریک. کل کہہ دیجئے سموہم نام تو لو ان کا، سین میم اور واو. اسم جو ہے نا اسی سے ہوتا ہے یہ بیسیکلی سین میم واو اونچائی کے معنوں میں آتا ہے، کسی چیز کا اوپر کا حصہ، جیسا السماؤ کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے السماواتی والارض. اور نام جو ہوتا ہے وہ چونکہ انسان کو ممتاز کرتا ہے، یعنی اپنے مسمہ کو جس کا نام ہوتا ہے اس کو باقی چیزوں سے ممتاز کرتا ہے، تو اس لیے اس معنوں میں بیسیکلی جو لفظی معنی. سموہم نام لو ان کے، ام یا تنبئونہ تم خبر دے رہے ہو اس کو، تا تم نون با حمزہ کسی اہم
خبر یا بات کے لیے آتا ہے، وانون پلورل کے لیے ہو اس کو، یعنی ہو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی تم اللہ کو خبر دے رہے ہو بما لا یعلم، کسی ایسی بات کی جو اللہ نہیں جانتا، فی الارض زمین میں، ام یا بظاہر ساتھ ظاہر کے من القولی بات میں سے، یعنی اوپر اوپر کی زاری زاری بس باتیں کر رہے ہو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ زین للذین خوبصورت بنا دی گئی، مزین کر دی گئی، للذین کفر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کی چالیں یا ان کا مکر، وسدو اور وہ روک دیے گئے، سواد دال دال روکنے کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سدو یہ بھی مجھول کا صیغہ ہے، وہ روک دیے گئے عن السبیلی راستے سے، یعنی ہدایت کے راستے سے ان کو روک دیا گیا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ تو اس کے لیے تو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ہادین جو ہے ہادی ہدایت دینے والا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک سوالیہ انداز میں بات کی گئی ہے، لیکن آدھی بات کر کے نا جواب اس کا نہیں دیا گیا کہ بھلا وہ ذات جو ہر انسان کے اوپر نظر رکھتی ہے بما کسبت، بس جواب اس کا کیا ہوگا کہ کیا وہ کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہونے کا حق رکھ سکتا ہے، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وہ ان کو بغیر سزا کے چھوڑ دے گا، جس نے ایک ایک عمل پر انسان کی نظر رکھی ہوئی ہے اور جو اتنی بڑی قدرت یا طاقت رکھتا ہے، کیا اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کے ساتھ تم لوگ دوسروں کو شریک کرو جو اتنی طاقتور اور پاورفل ذات ہے، وجعلوا للہ شرکاء اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے کچھ شریک۔ اصل میں جو بیچ میں یعنی ایک بات کر کے ادھر ایک آپ کہہ لیں کہ بات ادھوری چھوڑ دی جاتی ہے یا جواب اس کا ساتھ نہیں دیا جاتا نا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان خود غور و خوض کرے اس کے اوپر نا، یعنی خود اپنا عقل و شعور استعمال کرے، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے شعور کو جگایا جائے، اس کو کہا جائے کہ خود ایفرٹ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایسی ذات ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ وہ ہر انسان پہ نگران ہے، ہر ایک پر اس کی نظر ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری پکڑ کر سکے؟ یہ تو تمہیں ڈھیل ملی اگر آپ اس کو پچھلے والے مضمون کے ساتھ کنٹینیو کریں، یہ تو صرف تمہاری مہلت عمل ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو نظر تمہارے میں سے ہر انسان کے ہر عمل پہ ہے، وہ تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، اور تم نے ایسی طاقتور ذات کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں، اللہ کے ساتھ تم اور ہستیوں کو شریک کرتے ہو۔ اچھا تو ان کے نام تو بتاؤ، یعنی اس سے مراد صرف ان کی کوئی نام نہیں ہے جیسے لات منات عزا وغیرہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعارف تو کراؤ، یعنی ان کی صفات یا ان کی قابلیت تو بتاؤ کہ کیا وہ بھی اس قابل ہیں، کیا ان کے اندر وہ صفات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تو نظر سے بھی کوئی نہیں بچا ہوا، اللہ کے تصرف سے کوئی نہیں بچا ہوا، اللہ کے فیصلوں سے کوئی نہیں بچا ہوا، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا ہوا، تو کیا تمہارے معبودوں کا بھی یہ تعارف ہے؟ یہ جو ہے نا کل سموہم نام بتاؤ ان کے، اس کا ایکچوئل مفہوم یہ ہے کہ بتاؤ، ان کا تعارف کراؤ، ان کی قابلیتیں دکھاؤ، اور ان کی جو صفات ہیں ہمیں بھی بتاؤ۔ تو بیسیکلی وہی توحید کا ہی مضمون ہے یہاں پہ، اور شرک کا رد کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وارن کیا جا رہا ہے بما کسبت، کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے باوجود مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو پکڑ تو کر سکتے ہیں۔ تو ایسی اعلیٰ صفات رکھنے والے معبود کی موجودگی میں، یا ایسے صفات والے معبود کو چھوڑ کر تم کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہو جن کے اندر کوئی ایسی صفات نہیں ہے؟ کیا کوئی دلیل لا کے دے سکتے ہو؟ کیا تمہاری بات کی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یا تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز بتا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، معاذ اللہ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے کہ فلاں جو ہے وہ میرا شریک ہے تو تم اس کی عبادت بھی کرو، تو تم نے یہ بات کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دی؟ تم نے خود سے کیسے یہ اپنے عقائد گھڑ لیے کہ فلاں جو ہے وہ اللہ کا شریک ہے؟ یعنی تمہارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا معاذ اللہ، اس لیے اس نے وہ بات نہیں بتائی، اور زمین میں جو ہے اللہ کو نہیں تھا پتہ کہ میرے بھی شریک ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ تم ایسی باتیں اللہ کو بتاتے ہو جو اس کو معلوم نہیں ہے۔ بیسیکلی نا ایک وہ ٹونٹنگ وے میں بات کی جا رہی ہے، طنزیہ انداز یہاں پہ اپنایا گیا ہے کہ یہ تمہارا گمان ہے۔
ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، اصل میں تو یہ تمہاری اپنی ظاہری باتیں ہیں، کیونکہ جس چیز کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو وہ تو تمہاری اپنی منہ کے اوپر اوپر کی کہی باتیں نا، ان کا حقیقت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو اس چیز کو واضح کری ہے، اس چیز کے لیے کوئی ثبوت ہو کہ ہاں فلاں کو تم اللہ کا شریک بنا لو، تو ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ اصل میں تمہاری بس اپنی زبانی باتیں ہیں، تمہارے اپنے بیکار کے کانسیپٹس ہیں جو تم نے اپنے آبا سے سن کے اپنا لیے ہوئے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شرک اور اس کے تحت جو بھی ان کے اعمال تھے، بت پرستی، آستانے، مزار، ان کو ان کا مکر کہہ کے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا اور ان کو ہدایت پہ جانے سے ہی روک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ان کی طرف سے ہے۔ مکر سے یہاں مراد ان کا شرک کرنا، ان کا کفر کرنا، کیونکہ یہ جو اس طرح کے جو لوگ جو شرک کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ مجاور بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا وہ مندر اور جو انہوں نے ایسے آستانے بنائے ہوتے ہیں، اصل میں تو اپنا فائدہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جو مشرکانہ عقائد انہوں نے جاہل عوام میں ڈالے ہوتے ہیں اور پھر عوام بھی اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں آج بھی تو ایسے ہی ہے نا، یہ جو کو پیر فقیر جھوٹے جعلی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ نہیں کس کس طریقے سے اپنی کرامات دکھا کے اور چھو چھو کر کے اور دعا اور پتہ نہیں عجیب سے آستانوں پہ ان کا ماحول ہوتا ہے۔ بیسیکلی تو پیسے بٹورنا مطلب ہوتا ہے، معصوم عوام جو ہے اس کو وہ بے وقوف بنا رہے تھے، اور عوام میں بھی چونکہ علم نہیں ہے، جہالت کا شکار ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے اپنے ملک میں نام کو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور کتنا زیادہ شرک ہے، اور کس طرح لوگ ان کے معتقد ہو کے اور ان کے پیچھے جا جا کے ان کے مکر کو ہی اور بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو مکر و فریب ہی ہے نا، ایک طرح سے اپنے یہ پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے، دنیا کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہی معاملہ ان کا بھی ہے، یہ جو سارے پرستی کے یا جو آستانے یا جو مندر انہوں نے بنائے، بیسیکلی تو کمائیوں کا ذریعہ ہے نا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مکر ہے ان کا، اور ان کے اس مکر کو اتنا ان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا کہ وہ ان کو بھی ٹھیک لگتا ہے، دوسروں کو بھی ٹھیک لگتا ہے، اور چونکہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، ضد پہ اور ہر دھرمی سے اپنی اس غلط راہ پہ چلنا پسند کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ہدایت کی راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ بہت حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے کہ وہی بات کہ ہدایت کے طالب کو ہی ہدایت ملتی ہے نا، جس نے اپنے لیے یہی پسند کرنا ہے کہ میں نے نہیں غلط ہی چیز پہ جانا ہے اور اس نے اسی پہ اڑے رہنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کریں گے گمراہی کا، اسی میں اس کو بھٹکا دیں گے، ہدایت کے راستے پہ آنے سے اس کو روک دیا جائے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ نے پھر جس کو بھٹکا دیا اس کو تو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو یہ وہ مشرکین اور منکرین کے لیے جو اس زمانے میں تھے ان کے لیے بھی وارننگ ہے، اس کے بعد کے ہر دور کے لیے بھی، آج کے لیے بھی، رہتی دنیا کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اٹل حقیقت، ایک قانون اپنا بتا دیا ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کس پہ اس کا دار و مدار ہے، کس کو ملتی ہے؟ جو خود اس کے اوپر آنا چاہتا ہے، انسان کے اپنے عمل پر منحصر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو اللہ نہیں چاہ رہا اس وجہ سے میں ہدایت پر نہیں آ رہا ہوں، نہیں، اپنے عمل پہ انسان نظر رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب انسان کو امتحان میں ڈالا نا، تو امتحان میں ڈال کر کچھ اختیارات بھی دیے جاتے ہیں نا۔ دیکھیں جب آپ فرض کریں کالج یا یونیورسٹی کا ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جو کویسچن پیپر ہے وہ تو ایگزامینر نے بنایا ہوتا ہے، آپ کے ٹیچر نے بنایا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو بھی تو اختیارات دیے گئے ہوتے ہیں نا، آپ کو پڑھایا گیا ہوتا ہے سارا سال، آپ کو کتاب بھی دی گئی ہوتی ہے، اور آپ کو آپ کی ڈسکشن پہ ہوتا ہے کہ اب آپ محنت کریں، آپ خود یاد کریں، آپ خود اپنی ایفرٹ ڈالیں، اور پھر وہ امتحان دیا جائے۔ تو امتحان جو ہے وہ بغیر اختیار کے تو نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر امتحان میں ڈالا گیا تو اختیار بھی تمہیں دیا گیا، اور اس پہ پھر موقوف ہے کہ تم نے اپنے لیے کیا راستہ چنا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کو اللہ ظاہرہ ہوتا تو سب اللہ کی مرضی سے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس کو میں نے ہدایت کی راہ
پہ لانا ہے اور کس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کرنے ہیں. جو ذرا سی بھی ایفرٹ کرتا ہے، ذرا سی بھی طلب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار آسانیاں کر کے بے شمار راستے پیدا کر دیتے ہیں ہدایت پہ آنے کے. لیکن جو خود بھی بھٹکنا پسند کرے اور ضد اور ہٹ دھرمی پہ رہے اور نہیں آنا چاہے یا اپنے عقل و شعور کو نہ استعمال کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر بھٹکنے کے لیے ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہی راستہ اس کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. جو انسان اپنی ایفرٹ سے خود یا اپنی مرضی سے خود چنتا ہے، کیونکہ اختیار تو ہے انسان کے پاس، ٹھیک ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت ضرور مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے. اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کو تو ہدایت نہیں ملنی، فلاں تو ہے ہی ایسا، میرا بچہ یا میرا فلاں. ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان اس طریقے سے دل چھوٹا کر دیتا ہے. کبھی بھی یہ نہ کریے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہدایت. کسی کی کسی بات کوئی اللہ کو اتنی پسند آ جائے تو دعا ضرور کرتے رہے ہدایت کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی پلیز تلاوت لے کر دیں. سوری آج ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا. وعملوا الصالحات طوبى مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها تتلو عليهم أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل فما له من هاد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.